अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात में डेड लॉक अभी तक बरकरार है। क्या तहरीरी तौर पे अपनी शराइत तहरीक इंसाफ देने के ऊपर तैयार हो गई है? प्रोग्राम के पहले से मैं आज इस पर बात करेंगे। उसके बाद मुज़ाकरात का दारोमदार अब तीसरी नशिस्त पर है। हुकूमत ने कमिटमेंट तो की लेकिन मुलाकात करा नहीं सकी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से। तो कितनी बाख्तियारी कमेटी है, ये पूछेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हो गए। आखिर में 4.5 साल बाद PIA यूरोप में दोबारा अब उड़ान भरेगी, ये अच्छी खबर है। और हमारी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं दुनिया भर में, ये उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पे बात करेंगे। आगाज कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तहरीरी मुतालबात देने पर राजी है, बावजूद इस बात के कि इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की गुफ्तगू नहीं कराई जा सकती। तो शराइत भी हैं, मुज़ाकरात करने के ऊपर तहरीक इंसाफ तैयार भी है। सो इस वक्त तहरीरी मुतालबात देने के अंदर क्या रुकावट है, या कोई रुकावट है भी या नहीं? PTI के अपने मेंबरान की ज़बानी उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। आज खान ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर ये तीसरी मीटिंग मुज़ाकराती कमेटी की हो जाती है, उस तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन 9 मई पे और 26 नवंबर पे नहीं बनता तो फिर उसके बाद शायद चौथी मीटिंग ना हो सके। जी, पर प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत आखिरी मुलाकात करा क्यों नहीं पा रही है? इरफान सिद्दीकी साहब बहरहाल बहुत मरतबा कह चुके हैं कि ये कमिटमेंट की है तो बात करानी चाहिए है। स्पीकर कौमी असम्बली की वापसी का इंतजार है क्या? जरा देखिए। ये मामलात तो वजारत दाखिला देखती है। हम सब ने इस पे हामी भरी थी। मुलाकात अगर हमने तय किया है तो उसे जो भी मुतल्लका हल्के हैं उन्हें करा देनी चाहिए थी अब तक, ताकि मामलात आगे बढ़े। एक चीज में बिला जो टीम है उसको जो चेयर करते हैं अपने स्पीकर या सादक साहब, उन्हें किसी इमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। हमारी कमेटी की मुलाकात क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो फिर सियासी तौर पे PMLN उसके पल्ले कुछ बचेगा नहीं? राना सनाउल्लाह साहब जो मुज़ाकरात के हामी तो नज़र आते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में ये बात उन्होंने कर ही दी कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए, अगर उनके मुतालबा का नतीजा आ गया तो फिर वो इधर चले जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे। उनके मुतालबात का अगर जो नेट या सादा सा नतीजा आप निकालें तो वो तो मुतालबा यही है ना कि आप इधर आ जाएं, तो जिधर आप हैं उधर हमें बैठा दें। क्या इमरान खान साहब की ट्वीट्स का मामला है? चूंकि मुलाकात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसके बावजूद फिर ये जो सख्त ट्वीट्स आ रही है उनके अकाउंट से, ये तो रुकावट पेश नहीं कर रही। मरवत साहब समझते हैं कि अगर ट्वीट्स ना होती तो बेहतर होता। मुलाकात में इल्तिवा शायद खान साहब के गुज़िश्ता 2 अयाम में जो ट्वीट्स आए हैं वो शायद तवक्को नहीं कर रहे थे कि खान साहब हस्बे मामूल उसी रिवायती जारहाना अंदाज में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट जो है इस तरह चलाएंगे। ट्वीट्स के मामले पे हुकूमती जो इत्तेहाद है वो समझता है कि मरवत साहब का मौक़िफ़ ठीक है, यानी कि अगर इमरान खान साहब के अकाउंट से, ट्विटर से कुछ अरसे ट्वीट्स ना हो तो शायद दर्जा हरारत और नीचे आने में मदद मिल सके। जरा हुकूमती मौक़िफ़ इस हवाले से सुने। बानी PTI ने जो गुफ्तगू फरमाई है, ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई सीधी बात करें, और अंदाजा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी ये मुज़ाकरात जो है। प्रोग्राम के पहले से में फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं बानी PTI इमरान खान साहब के। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई हैं। पहले कुछ चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि आपसे कंफर्मेशन मान लूँ, बिकॉज आपकी पार्टी के अंदर ही मुख्तलिफ आवाज़ हैं। एक कोई और बात करता है, कोई और बात करता है। क्या इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर मुलाकात नहीं भी होती मुज़ाकराती कमेटी की, फिर भी मुज़ाकरात वैसे ही कंटिन्यू होने चाहिए हैं जैसे इस वक्त हो रहे हैं? देखिए कि अगर इमरान खान साहब से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हो जाए तो ज़ाहिर नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर भी थर्ड जो हमारी, और दैट मे बी द लास्ट सिटिंग, उसमें ये हमारी टर्म है और खान साहब का अब ये मशरूत मुज़ाकरात है कि अगर जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं होगी तो फिर हमें मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुअत्तल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ये दोनों डिमांड्स हैं जुडिशल कमीशन की और जो रिलीज है एज पर द लॉ,
یہ دونوں جو ہیں وہ قابل عمل بھی ہیں, ڈویبل بھی ہیں, اور ہم نے جو اپنے جو لینتھی مطالبات تھے یعنی مینڈیٹ کی واپسی 26 امینڈمنٹ کا رول بیک, ہم نے اس کو تھوڑا پیچھے رکھا ہے بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتی عمل میں تھوڑا لمبا چلا جائے گا. بٹ یہ آج عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تھرڈ امپائر ہے جوڈیشل کمیشن, جیسے کہ انہوں نے اپنے کرکٹنگ کیریئر کا حوالہ دیا کہ میں نے اس میں تھرڈ امپائر انٹروڈیوس کرائے, اور صرف وہی ٹیم تھرڈ امپائر کے خلاف ہوگی جو کہ اپنی کوئی غلطیاں چھپانا چاہے گی یا بےمانی کرنا چاہے گی. سو ہی واز, تو یہ اب مذاکراتی ٹیم کو بھی میسج کنوے بھی کر دیا گیا ہے, اور آج بھی, اور جو اگر جب بھی یہ میٹنگ ہوگی مذاکراتی کمیٹیوں کی, اگر اس میں جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات وقت کا ضیاع ہے, اور میں بھی یہ ڈائلیوٹ کرنے کے لیے جو 26 نومبر کے سانحہ ہے جس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, زخمی ہیں, تو یہ جو لیٹسٹ سانحہ ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی ایک سوچی سمجھی. یعنی ملاقات اگر عمران خان صاحب سے نہ کروائیں, مذاکراتی عمل جاری رہے گا, جو مجھے آپ کی بات سے سینس آئی. تو کتنی پاورڈ ہے کمیٹی, بیکاز آپ لوگ کہتے ہیں مشاورت ہوگی, پھر خان صاحب بتائیں گے فائنل ورڈز, تو یہ جو کمیٹی جاری ہے ان مذاکرات کے اندر, آپ کے پاس کوئی بریف ہے, آپ کتنے پاورڈ ہیں, آپ کے پاس کیا کمٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی تحریک انصاف کے بہاف؟ ہمارے یہاں پہ دیکھیے کمٹمنٹ تو ایک تو گورنمنٹ کا کوئی ایجنڈا کاؤنٹر ایجنڈا ہے نہیں. دے ہیو ناٹ آسکڈ اس کے کیا آپ نے کیا کرنا ہے. اب اگر کل ان کی کوئی آفٹر تھاٹ آتی ہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. تو ہم نے تو جو 2 مطالبات رکھے ہیں اس پہ گورنمنٹ نے ہاں نہ کرنی ہے. اگر گورنمنٹ اس کے اوپر پروسیڈ کرنا چاہے گی تو وہ ہمیں بتا دے, نہیں کرنا چاہتی تو دین وی ول obviously adopt. تو ابھی تک لگ کیا رہا ہے جوڈیشل کمیشن بنانا ہوتا ہے, وہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے اس میں سیریس ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر, اس میں جو ہے گورنمنٹ اور پاورفل جو طاقتور ان کے پیچھے سہارے ہیں وہ ملوث ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جانا چاہے. ٹھیک ہے, تو پھر جو تیسری نشست ہے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ آخری نشست ہوگی, ہے کس دن تیسری نشست؟ میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. میری انالیسز میں شاید حکومتی, دیکھیں جو کمیٹی ملاقات تک نہیں کرا سکتی, اس کے اوپر ایک ہمارے سیریس سوال تو یہ ہے نا کہ کیا وہ جو بھی اگر کوئی فار ایگزامپل وہ مان بھی لیں تو عمل درآمد کیسے کریں گے. بیکاز عرفان صدیقی صاحب ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب ہوں, اسپیکر صاحب ہوں, انہوں نے یہ تواتر کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرانے کی صحیح بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ کرا دینی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے اب تک یہ نہیں بتایا ہے کہ ان کے راستے میں کون سی رکاوٹ حائل ہے. پھر اس کے ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بتائی دیا انہوں نے ایک طریقے سے وزارت داخلہ کی ذمہ داری, وہ بار بار کہی جا رہے ہیں نا, تو وہ یہ وزارت داخلہ ایک صوبائی وزارت داخلہ ہے, ہوم منسٹری ہوتی ہے. ایک وفاقی کی بات ہی کریں, محسن نقوی صاحب کی بات کریں, انہوں نے سو مینی ہنٹس جتنی ان کے پاس گنجائشیں بتا دی انہوں نے آپ کو بات مار. یہ بات محسن نقوی صاحب والی بات جو ہے وہ کسی حد تک درست ہوگی, لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ جو جیل کا انتظام انسرام ہے ڈیالہ کا, وہ پنجاب حکومت کے ہوم منسٹری کے تحت ہوتا ہے, اور پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو انچارج منسٹر ہیں وہ بھی سی ایم پنجاب ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خواجہ آصف ہوں یا مریم نواز کی اما کے اوپر ایک گروپ ہے جو کہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ شہباز شریف کی بنائی ہوئی مذاکراتی کمیٹی کا کافی ٹھٹھا بھی اڑاتے ہیں, اور مذاکراتی عمل جس کی اجازت انہوں نے دی ہے ان کے اپنے وزیر اعظم نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتھارٹی کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں, اور مسلسل ایک ایسی کوشش کرے ہیں کہ یہ مذاکرات سیبوٹاج ہو, یہ ٹاکس جو ہیں یہ پرویل نہ کریں اور یہ ڈیریل ہو جائیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس عدم استحکام اور جو اس وقت کیوس ہے وہ اس کے بینیفیشری ہیں. اور مریم نواز نے خود کہہ دیا کل کہ جی میں یہ کر سکتی ہوں, میں وہ کر سکتی ہوں, تو اگر وہ سب وہ ہیٹر بند کر سکتی ہیں, وہ کھانا بند کر سکتی ہیں, تو ملاقات پہ پابندی بھی تو وہ لگا سکتی ہیں. صحیح. لیکن بیچ بیچ میں عمران خان صاحب کی سخت ٹویٹس بھی آ جاتی ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹیں نہ ہو. مروت صاحب آئی ڈونٹ نو ان کا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک پارٹی کے اندر آپ کی ایک سرد جنگ بھی ہے, لیکن یہ ٹویٹس کرنا عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, یہ از اٹ ہیلپنگ دا پروسیس, جب خاص طور پہ حکومت بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر اپنا پرانا 9 مئی کا بیانیہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ بات کرے. عرفان صدیقی صاحب سے بات کری تھی, 9 مئی کا ذکر تک نہیں تھا, ان سو مینی ورڈ انہوں نے کہا جی ہم بھی اپنے پرانے بیانیے سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ ٹویٹ مدد کرتی ہے یہ پروسیس کو مزید آپ کی طرف سے بھی نہیں؟ دیکھیے میں سمجھ تمہاری یہ ٹویٹ کے اوپر جو آبجیکشنز ہیں دے آر انکالڈ فار. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹویٹ میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے کہ جو ہوئی نہ ہو.
اس ٹویٹ میں وہی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو عمران دلی کہیں گے پرائم منسٹر کو تو یہ سب کچھ کہیں گے, تو اگر آپ مجھے بتائیں تو ان کی جو اپنی پارٹی ہے دے آر آلسو ٹریٹنگ ہم ایز آرڈرلی, جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے. اف دیئر اون منسٹرز ڈو ناٹ ٹیک ہم سیریسلی, اور ان کی بنائی ہوئی مذاکراتی عمل ان کے شروع کیے گئے اور مذاکراتی کمیٹی کو وہ انڈرمائن کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے, ہم تو اپوزیشن ہیں, ہم سے تو وہ جو انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کیا ہے, دے مسٹ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہم گڈی بات کریں گے. ایٹ لیسٹ ہم ان کو کچھ ایسی بات تو نہیں کہہ سکتے جسے ان کو یہ ہم اندیا دیں گے کہ ہمیں ان سے بہت کوئی ہمیں پیار محبت ہو گیا. ڈیفینیٹلی نہیں ہے, ہمارے اپنے ایک ایشوز ہیں, ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں, مجبوری میں بیٹھے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ٹاکس نہیں کرتے, آپ پولیٹیکل پاورز کو جو ہے وہ انگیج نہیں کرتے, تو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. آئی تھنک پرسنلی اسپیکنگ فار مائی سیلف, وی ہیو ایکسپوزڈ دیم, وی ہیو براٹ دیئر انیبلٹی and powerlessness before the public. لیکن مذاکراتی عمل کے دوران آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب کی طرف سے کوئی سخت بیانات ہو, انہوں نے اپنی ٹیم کو ڈیلیگیٹ کیا ہے, بات چیت ہو رہی ہے. یا تو پھر اگر خواجہ آصف کے بیان, تنویر صاحب کے بیان, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے نا, مین اسٹریم لیڈرشپ, آپ لوگوں کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اگر وہ وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کو نہیں روک سکتے ہیں, تو دین ہی ہیز نو رائٹ ٹو آبجیکٹ ٹویٹس فرام دا فارمر پرائم منسٹر. عمران خان صاحب کی ٹویٹس جو ہیں ان میں زبان میں اگر میں کہوں تو بڑی نرم سے زبان استعمال ہوتی ہے, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جتنے ظلم ہوئے ہیں کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے سے لے کے, آئین شکنی سے لے کے, ہماری کون سی ایسی ایون خواتین ورکرز کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے گھروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے وقار مجروح کیے گئے, ہمارے کارکنان کے ساتھ, کہ ہمارے پارلیمنٹریز کو جو ہے اپنے گھروں میں تک داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. ایک مسلسل عمل, الیکشن آپ نے ہماری چھینی ہے, گورنمنٹ آپ نے جہاں پہ ہماری لیجیٹمیسی ہے وہ آپ نے انڈرمائن کی ہے, ہمارے لوگوں کو الیکشن لڑنے کے بیچ میں جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے, الیکشن کے بیچ میں آپ نے ہمارا سمبل چھین لیا. کیا ایسی چیز ہے جو اس حکومت نے ہمارے ساتھ نہیں کی؟ تو جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری کہ دے مسٹ ناٹ ایکسپیکٹ سم گڈی ورڈز فرام اس. ہم لوگ یعنی کہ اگر ایک مہینے کے آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دیا جنوری میں, اس پہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. نہیں, جنوری مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ہونٹ سی لیں گے اور گورنمنٹ یہ توقع نہ کرے ہم سے کہ آپ ہمیں زخم دیں گے اور ہم کراہیں گے نہیں, یا ہم اس پہ ہماری گردن کے اوپر گھٹنا رکھیں گے اور ہم سانس نہیں لیں گے, چیخیں گے نہیں. ہم دیکھیں ہمارے پاس اس ملک میں احتجاج اور اپنے حق میں پولیٹیکل ڈفرینس کو ایک دہشت گردانہ ایکٹ قرار دے دیا گیا ہے. آپ نہ احتجاج کر سکتے ہیں, نہ آپ حکومت مخالف کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میڈیا گیگ ہو گیا ہے, عدلیہ جو ہے اس کو انڈرمائن کر لیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے. کون سا ادارہ ہے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ ٹویٹ ہی آپ کے پاس ایک طریقہ ہے کہ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فل تھروٹل. ہاؤس اریسٹ کی جو بات آج علیمہ بی بی نے کہی ہے کہ خان صاحب کو آفر آئی, گنڈا پور صاحب لے کر آئے, یہ بات درست ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو علیمہ بی بی بتا کب آئی, کیسے وہاں بات ہوئی, عمران خان صاحب نے ہم سے بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات اس وقت سورس نہیں بتائی تھی. ان کی علیمہ بی بی کی ملاقات ہوئی تو آئی ول ناٹ ریجیکٹ ہر. اوبیسلی اگر علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں تو وہ بطور وکیل کہ آپ کو معلوم ہے متعدد بار کیا کیا آفرز آئی, بیکاز یہ مجھے عمران خان صاحب نے جو بتایا تھا کہ 2 دفعہ آفرز آئی تھی. ایک دفعہ جب وہ اٹک میں تھے تو ان کو ایگزائل کا آفر آیا تھا, وہ 2 سال 1 سال, پہلے 3 سال پھر 2 سال پھر 1 سال ملک سے باہر. اب انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بنی گالہ شفٹ ہو جاؤں. تو عمران خان صاحب نے اس پر کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ میری رہائی جو ہے عدالتوں سے ہوگی اور میرے مقدمات جو ہے وہ ٹاکس کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. میرے جو مقدمات ہیں میں جیل سے رہا ہوں گا. خاموشی بھی تھی اس کے اندر, مشروط طور پہ خاموش بھی رہیں گے, سیاسی طور پہ بات پرسوں یہ بات کی تھی کہ دے وانٹ میری زبان بندی ہو یا میں ایگزائل میں چلا جاؤں. یہ دونوں چیزیں وہ چاہتے ہیں. اور اس کے مقابلے اور جو آفر ہے وہ یہ ہے کہ آپ بنی گالہ آپ کو یا ہاؤس ریسٹ, جو کہ رانا سنالو صاحب نے بھی آج شاید کہا ہے, میں اڈیالہ میں تو مجھے شام کو somebody told me کہ انہوں نے کہا کہ وہ اڈیالہ شفٹ ہو سکتے ہیں. تو میں نے کچھ پہ یہی کہا کہ رانا صاحب مہربانی کریں پہلے یہ ملاقات تو کرا لیں, باقی بات تو بات. اس پہ مختلف ویو ہے. عرفان صدیقی صاحب سے پوچھا انہوں نے, جیسے کوئی آفر آن دا ٹیبل نہیں ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے نا مختلف لوگوں کو مختلف باتیں, جس کی جہاں پر جتنی ریمیٹنسز کے حوالے سے جو آپ نے خاص طور پہ
सिविल नाफरमानी अनाउंस की हुई है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ फिगर्स अनाउंस किए हैं प्रीवियस मंथ, पर वो फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आप प्रीवियस मंथ, तो इस मंथ के फिगर्स नहीं आए, ये आपका इस मंथ के फिगर आएंगे तो देखेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कामयाब हो रही है या नहीं? क्या आपके असेसमेंट क्या कामयाबी नाकामी सक्सेस नहीं होगी तो जितनी सक्सेस इस वक्त आर्टिफिशियल मैनेजमेंट जिस तरह से हो रही है, मार्केट से 40 रुपया जो है, मार्केट में से 40 रुपया हुकूमत ने ग्रे ऊपर दे के रखा हुआ है। $900 बिलियन 900 मिलियन डॉलर्स इन्होंने खरीदे हैं मार्केट से, ओपन मार्केट से। ग्रोथ ये बढ़ा नहीं रहे क्योंकि द मोमेंट दे ट्राई टू गो देयर तो उनकी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस जो है, जो हमारे रिजर्व्स हैं, वो इफेक्ट होते हैं। सो एक आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ये पहले भी करते हैं रहे हैं, ये अभी कर रहे हैं, जिसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है। महंगाई कम नहीं हो रही है आम आदमी के लिए। महंगाई की शरह ये कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ गई है, बट महंगाई कम नहीं हुई है। उसके बाद जो ग्रोथ भी फज 3.9% थी, वो 3.9 नहीं है वो, आई थिंक इट इज 0.9% आई, इट वाज 6.2% जब पीडीएम की हुकूमत आई। तो पिछले जो 3 साल 4 साल से, जब से 22 से अभी तक 3 साल हो गए, तो दे हैव डेवास्टेटेड। तो आप फरवरी के जो फिगर्स आएंगे उसके ऊपर अपनी राय डेफिनेटली देखिए, हमने तो 1 जनवरी ऑनवर्ड्स जाके की है ना। सही, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौत है। प्रोग्राम के अगले से में हमारे साथ इरफान सिद्दीकी साहब होंगे, जो तहरीक इंसाफ बार बार बात करती है कि भाई जब मुलाकात नहीं करा सकते हैं तो फिर बाकी जो एजेंडा होगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। और दूसरा नुकता ये कि खुद हुकूमती इत्तेहाद कोई चीज़ अपने एजेंडे पे सामने क्यों नहीं ला रहा, उनको क्या चाहिए है तहरीक इंसाफ से, उनके नज़दीक मुज़ाकरात की कामयाबी का पैमाना क्या होगा। इरफान सिद्दीकी साहब से पूछेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुज़ाकराती अमल जो कि डेडलॉक का शिकार है, इसमें हुकूमत की जानिब से जो मुलाकात करानी थी बानी पीटीआई इमरान खान साहब, वो मुलाकात अभी तक हो नहीं सकी है मुज़ाकराती कमेटी की। तो क्या मुज़ाकरात को हम ये समझे कि सिर्फ एक हुज्जत रह गई है, और वो अगर मुलाकात नहीं हो पाएगी तो फिर जो उनकी शराइत होंगी या जो भी उसका एलामिया होगा उस पर अमल दरामद कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती टीम मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। मैं मुतअद्दिद जगह पे आपका इंटरव्यू देख रही थी और आप कह रहे थे कि जी मुलाकात होनी चाहिए है मुज़ाकराती कमेटी की और हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए है, लेकिन अभी भी आप एक मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं, बल्कि तर्जुमान हैं, और आप ये कह रहे हैं लेकिन मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवा नहीं पा रही अभी तक हुकूमत। क्या वजह है, आपका क्या ख्याल है, क्या माजरा है, क्यों ये मुलाकात नहीं हो पा रही? जी बहुत शुक्रिया मारिया, आपने अच्छा किया मेरा मौक़िफ़ खुद ही दोहरा दिया। मैं बिल्कुल बार बार ये कह रहा हूँ कि हमने चूँकि एक कमिटमेंट की है पीटीआई की कमेटी से, तो हमें अपनी कमिटमेंट का एहतराम करना चाहिए ताकि हमारा जो बाहमी कॉन्फिडेंस है, एतमाद है एक दूसरे पे, वो कायम रहे। इसमें अब मामलात ये होते हैं कि कमेटी तो एक उसूली बात तय कर देती है और उस पर इंसिस्ट भी करती है, जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर जब मामलात चले जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, तो उसमें मुमकिन है कुछ डिफ़िकल्टीज आती हों, कुछ इंतज़ामी मामलात आते हों, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ आते हों, कुछ और कंसिडरेशंस आ जाती हों, मैं नहीं कह सकता। एक कंसिडरेशन का मुझे इल्म है कि हमारे जो मेजर कोऑर्डिनेटर हैं या फैसिलिटेटर हैं हमारे स्पीकर साहब, वो मुल्क से बाहर हैं, शायद उनका बाहर होना भी राब्ते के, और वो बाहर भी इस सिलसिले में हैं कि वो एक इमरजेंसी के तौर पे बाहर गए हैं, तो मुमकिन है कि ये उसके अंदर हो। और दूसरी चीज़ इसके अंदर, हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल उस पर सख्ती के साथ कायम हूँ कि ये मुलाकात चूँकि हमने तय किया है इसलिए ज़रूर होनी चाहिए और अर्लीस्ट पॉसिबल होनी चाहिए। अब इसके साथ जो चीज़ें हैं वो ये हैं, जब मैं कहता हूँ कि जी इंतज़ामी मुश्किलात हो सकती हैं, उलझनें हो सकती हैं, जेल मैनुअल कहीं आड़े आ सकता है, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ मुलाकात की नहीं है। अच्छा, वो एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर मुलाकात चाहते हैं, ख़ास माहौल के अंदर चाहते हैं, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जी जितनी देर हम बैठना चाहें हम बैठे। वो चाहते हैं कि उसकी निगरानी भी नहीं होनी चाहिए, कोई कान उसको ना सुने, कोई आंख उसको ना देखे।
تو شاید یہ چیزیں ایسی ہیں جو جیل مینول جو ایکسٹینڈڈ مینول ہوتا ہے اس کے اندر فٹ ان نہ ہوتی ہوں. لیکن عرفان صدیقی صاحب کچھ چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ جیل مینول کے اندر فٹ ان کی گئی. فار ایگزامپل صبح 7 بجے ملاقات کرائی گئی گنڈا پور صاحب کی اور اعظم سواتی صاحب کی, وہ بھی جیل مینول کے اندر نہیں تھا. اس کے علاوہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ ملاقاتیں کرائی جاتی رہی ہیں, موجودہ حکومت ہو یا اس کے علاوہ ماضی میں بھی حکومت ہو. جی ماریا, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل جب ایک خصوصی صورتحال ہو یا مخصوص ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہو تو اس میں کرائی جاتی ہیں, اور جو قاعدے یا ضابطے ہیں ان سے ہٹ کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ چند چیزیں اور بھی ایسی ہیں جو شاید اس میں رکاوٹ بنی ہوں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگرچہ ایک کمیٹی کے طور پہ تو کمیٹی نہیں ملی, لیکن جو چیئرمین ہیں قائم مقام وہ جا کے ملے ہیں اور انہوں نے وہی ایشو ڈسکس کیے ہیں جو کمیٹی کرنا چاہتی ہے. کمیٹی نے ہم سے یہی کہا تھا جی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, آزادانہ ماحول میں ملنا چاہتے ہیں, مشاورت کرنا چاہتے ہیں, رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ہم تحریری طور پہ جو معاملات لائیں گے. تو وہاں سے خان صاحب نے حکم جاری کر دیا ہے اپنے نئے جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں ان کے ذریعے کہ جی یہ تحریری طور پر آپ دے دیں, اور اگر نہیں بھی ہوتا تو ملاقات ہو جانی چاہیے. یہی بات میرا خیال ہے کہ ان کے ایک اور لیڈر نے کہی ہے, راجہ سلمان اکرم صاحب نے کہی ہے کہ اگر نہیں بھی ملاقات ہوتی تو ہم نہیں سمجھتے کہ تیسری میٹنگ میں کوئی چیز آڑے ہے. تو لیکن یہ ساری چیزیں کہنے کے باوجود میں اپنی بنیادی رائے پہ قائم ہوں کہ ہمیں چونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے اس لیے ہمیں ضرور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور ہو جائے گا. 2 دن میں آ رہے ہیں. اسپیکر صاحب کا بیان میں سن رہی تھی, عرفان صدیقی صاحب آپ کی نظر سے بھی شاید گزرا, انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات کے پابند نہیں ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ملاقات کو انشور نہیں کر سکتے. وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب اس ملاقات کو انشور کر سکتے ہیں, وہ تو ان سب کے باس ہیں. نہیں, اس میں ماریا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک کمرے کے اندر ان کیمرہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو وزیر اعظم صاحب تو موجود نہیں ہوتے, نہ ان کا کوئی نمائندہ موجود ہوتا ہے, ہم ہی ہوتے ہیں, ہماری کمیٹی ہوتی ہے, پی ٹی آئی کی کمیٹی ہوتی ہے, ان کے الائز ہوتے ہیں. اب جب ایک چیز طے ہوتی ہے نا تو پھر کسی میکنزم کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کی جاتی ہے کنسرن کوارٹرز کو. وہ میکنزم کیا ہے؟ وہ میکنزم ہے اسپیکر صاحب کا جو سیکریٹریٹ ہے. سیکریٹری صاحب ان کے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں طے ہونی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یا فیسیلیٹیشن کے لیے, کوارڈینیشن کے لیے وہ اپنا رول پلے کریں گے. تو بظاہر تو اس میں کوئی لکھت پڑھت پہلے سے موجود نہیں ہے کہ کس کا کیا رول ہونا ہے, لیکن جو بادی نظر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہی رول ہے کہ somebody has to tell someone کہ جی یہ چیز طے ہوئی ہے اور اس پہ عمل لیکن کیا جانا 26ویں ترمیم کے موقع پہ عرفان صدیقی صاحب ہم نے دیکھا کہ بڑی کنسلٹیشن ہوئی. رات کے پہر مولانا صاحب کے گھر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بلاول آ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب خود فون کر رہے ہیں. جب 26ویں ترمیم پاس کرنی تھی مشاورت بھی ہو گئی, اس کے اوپر کنسنسس بنانے کے لیے رات کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں. جو یہ آپ میکنزم کی بات کریں وہ میکنزم وہاں نظر نہیں آیا, وہاں ہمیں پولیٹیکل انٹینٹ ضرور نظر آئی اور پھر وہ کر کے دکھایا آپ لوگوں نے. تو یا پولیٹیکل انٹینٹ کی کمی ہے, کیا کوئی نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو اب 2 چیزیں پیرالل چل رہی ہیں, ایک ملاقات کا تذکرہ ہو رہا ہے, دوسری طرف مذاکرات کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب میں بالکل اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے بھی یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو دونوں میں سے وزن کسی ایک کو دینا چاہیے, کسی ایک کو زیادہ دینا چاہیے, کسی ایک کو کم دینا چاہیے. انہیں میسج مل گیا ہے. اور بالکل جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر میری ملاقات نہیں ہوتی ہے تو سٹینڈ سٹل رہے گا اور تیسری میٹنگ نہیں ہے. انہوں نے بھی گو ایڈ دے دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تحریری طور پہ دے دو. تو اس کے بعد پھر اس چیز کو زیادہ جواز شاید نہیں بنانا چاہیے, اگرچہ ان کو اس کا حق حاصل ہے کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے. اور اس میں مزید آپ کو بتاؤں جو چیزیں شاید مشکلات پیدا کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم صرف خان صاحب سے نہیں ملنا چاہتے, ہم پی ٹی آئی کے باقی لیڈروں سے بھی ملنا چاہتے ہیں, حتیٰ کہ ہم لاہور بھی جانا چاہتے ہیں, کوٹ لکھپت بھی جانا چاہتے ہیں, کیمپ جیل بھی شاید جانا چاہتے ہیں. تو اس طرح تو ملاقاتیں ہی ہوتی رہیں گی. آپ
ادھر یہ کہتے ہیں کہ جی جو خان صاحب کہہ دیں گے وہی حرف آخر ہے. ٹھیک ہے. جب خان صاحب نے ایک اب حکم صادر کر دیا ہے تو آپ برائے میٹنگز اگر آپ ایک سلسلہ جاری رکھیں گے تو سوائے تاخیر کے اور کچھ نہیں ملے گا. لیکن اس کو وزن اس لیے دیا جاتا ہے عرفان صدیقی صاحب کیونکہ بار بار پی ٹی آئی کا یہ موقف رہا کہ آپ لوگ بااختیار لوگ نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے. کئی مہینے وہ اپنے اس موقف پہ رہے. اب وہ اس مذاکراتی کمیٹی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی کمٹمنٹس کے باوجود جب ملاقات نہیں ہوگی تو پھر ان کے اس دعوے میں وزن آتا ہے کہ واقعی آپ لوگ شاید بااختیار نہیں ہیں، ملاقات نہیں کرا سکتے تو باقی کیا کچھ ڈیلیور کر پائیں گے آپ؟ ہم نے ملاقات کرا دی ان کے اطمینان کے مطابق. اگر وہ نہیں ٹھہری تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے پہلی میٹنگ میں ان کی ریکویسٹ آئی تھی کہ ہم نے ملنا ہے تو ہم نے کہا جی ضرور ملیں. تو ایک بار مل کے اپنا سیر حاصل تبصرہ کر کے وہ آ سکتے تھے، لیکن دوسری دفعہ پھر وہ تقاضا کر رہے ہیں. اینی ہو چونکہ ہم نے مانا ہوا ہے تو اس لیے ہم اس پہ قائم ہیں. لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے فلاں بات پوچھنے کے لیے کسی کے پاس جانا ہے یا کسی ادارے کی اپروول ہمیں چاہیے یا شہباز صاحب کے پاس جانا ہے. وہ ہر ایک بات پہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم کچھ کمٹ نہیں کر سکتے. سر ان کا لیڈر جیل میں ہے، آپ کا لیڈر ایک واٹس ایپ کال پہ آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کمپیریزن فیئر ہے سر؟ میں ماریا کسی بحث میں آپ سے نہیں الجھنا چاہتا. وہ جیل میں ہیں یا جہاں بھی ہیں رابطہ ضرور کریں، لیکن جب رابطے کے لیے جو بنیادی آپ کی توجیہ ہے یا جس وجہ سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک میسج آپ کو آ گیا ہے تو آپ آگے چلیں. لیکن ایون دین اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے 2 دن انتظار کر لیں، شاید ایک کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے گی ملاقات. لیکن ملاقات کو جب آپ نے بہت سی ماضی کی چیزیں پیچھے چھوڑ دی ہیں، ہمارے بارے میں جو آپ کی رائے تھی اس کو آپ نے بالکل دفن کر دیا ہے. ہم نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا ہم نے اسے بھلایا ہوا ہے. ہم بہت بڑی چھلانگیں لگا کے ایک میز پہ آ بیٹھے ہیں. اب اس میز پہ آ بیٹھنے کے بعد معاملات کو آگے لے کے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہ الجھائیں. آپ کو خان صاحب سے جو چیز پوچھنی ہے وہ آپ کا چیئرمین پوچھ کے آ گیا ہے، گنڈاپور صاحب اس کمیٹی کے رکن ہیں، وہ پوچھ کے آ گئے ہیں. اب اگر اصرار ہے تو اس کا تو حق ہے انہیں. ٹھیک ہے. چلیے یہ جو مذاکرات ہے اس کے کامیابی کا پیمانہ حکومتی کمیٹی کی اگر میں لینس سے پوچھوں جس کے آپ ممبر ہیں وہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کو تو میں معلوم ہے کہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کیسز میں کچھ قیدی رہا کر دیں، جو بھی ان کی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، یہ ان کی کامیابی کا پیمانہ ہے. آپ کی کامیابی کا کیا پیمانہ ہے ان مذاکرات کی؟ دیکھیں ماریا، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ جب سے ہم اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں پہلی دفعہ یہ سوال آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا پیمانہ آپ نے بتا دیا کہ ان کے لیڈر رہا ہو جائیں، ان کے ورکر رہا ہو جائیں، ان کے جو جیلوں میں بند ہیں سیاسی قیدی جنہیں وہ کہتے ہیں وہ رہا ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ 2 انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں 9 مئی کا اور 26 دسمبر کا ان پہ کمیشن بن جائے. یہ اگر ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ان کے تو سارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں. خان صاحب باہر آ گئے، لیڈر باہر آ گئے، ورکر باہر آ گئے، کمیشن بن گئے. پھر عدالت یا کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا. ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ فی الحال ان سے نہیں کی گئی ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا انہیں کہ جی آپ اپنی جو سول نافرمانی کی کال ہے یہ واپس لے لیں، کیونکہ مذاکرات پہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے اس چیز کا. لیکن نہیں لی واپس انہوں نے. حالانکہ جسچر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس دن وہ آ کے بیٹھے وہ خان صاحب سے یہ کہہ کے آتے، پہلی میٹنگ ان کی ہو چکی تھی، وہ جب گئے تھے تو کہتے جی بڑے اچھے ماحول میں ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے، یہ کال فی الحال واپس لے لیں. نہیں لی گئی. خیر ہم نے مطالبہ بھی نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا جی کہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا آ رہا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کا سوشل میڈیا کیا. ان کے مطالبات ہیں پرسن سپیسیفک، لیڈر سپیسیفک، پارٹی سپیسیفک. ہماری ان کی کامیابی کا معیار یہ ہے، ہماری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ پاکستان سپیسیفک کچھ چیزیں ہونی چاہیے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو اب 18 سال ہو گئے ہیں، اس 18 سال کے تجربات کو سمیٹے، مل بیٹھے اور دیکھیں کہ جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، نظام عدل کو کس طرح بہتر بنانا ہے، کس طرح آگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیررزم پہ بات ہو، اس کا خاتمہ کیسے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا میثاق کریں آپس میں کہ یار یہ جلسے جلوس ٹھیک ہے آپ بھی کریں ہم بھی کریں گے،
یہ حدود ہیں جو آپ بھی ان پہ عمل کریں، ہم بھی کریں. ہم انتخابی اصلاحات کی بات کر سکتے ہیں، ہم اور بہت سی. ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، اکانومی کا مسئلہ ہے جو بار بار وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کرو، تو یہ چند چیزیں ہماری کامیابی ہوگی. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی اور خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، کمیشن بن جاتے ہیں، تو وہ تو 100% کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان وہیں کا وہیں رہے گا. صحیح. تو آپ کی جو کامیابی کا پیمانہ آپ نے بتایا، لیکن یہ سب اس سے منسلک ہے اگر جو 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو موجودہ حکومت کی ساخت ہے، خاکہ ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہو اور اس میں تحریک انصاف رخنا نہ ڈالے، رکاوٹ نہ ڈالے، اپوزیشن کرے، پارلیمان کے اندر آ کے کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ بھی اس کو بھی اپنی کامیابیوں کے پیمانے میں آپ ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ نظام چلے اسی شکل میں؟ ہم بالکل نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی بھاری تعداد کے اندر پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، سینٹ کے اندر موجود ہیں، قومی اسمبلی کے موجود ہیں. سب سے بڑی اسمبلی جو پنجاب کی ہے وہاں موجود ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے. تو بڑی ہیوی پریزنس ہے ان کی ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر. اس پروسیس کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے. ہمیں بھی بڑی شکایات تھی 2018 کے انتخابات سے، اس سے بھی زیادہ تھی، اور بڑے کھلے عام 8-9 بجے وہ RTS بیٹھ گیا تھا اور اس کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہوئی تھی. ہمیں بہت شکایات تھی. ہم نے ایک حد تک گلا شکوہ کیا. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے، اپنا رول پلے کیا قائد حزب اختلاف کے طور پر شہباز صاحب نے، باقی جماعتیں تھیں، اور ہم کرتے رہے تا کہ ان کے اپنے الائز ان سے بیزار ہو گئے اور پھر نو کانفیڈنس ہو گیا. انہیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بڑا جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. جب ٹینیئر ہم نے بھی انتظار کیا تھا، وہ بھی انتظار کریں، جب بھی ملک آگے چلے گا نا. صحیح. یہ جو شہباز صاحب کا ہم بیان سن رہے تھے جس پہ وہ وسوسوں کی بات کر رہے تھے کہ جی اچھا چل رہا ہے نظام، لیکن وسوسے آتے ہیں، یہ وسوسے انہوں نے کسی اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں کہے یا کوئی جنرل وہ ایک عمومی بات کر رہے تھے کہ بھائی نظام کو کوئی عرصے بعد خدشات آتے ہیں تو ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے، یا کوئی وسوسے انہوں نے سینس کیے ہیں ریسنٹلی ان چند ہفتوں میں؟ وہ دیکھیں میں ان وسوسوں کے بارے میں تقریباً ہر ٹاک شو میں کچھ نہ کچھ تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میری شہباز صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد میں بذات خود ان سے پوچھوں گا کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا تو پھر زیادہ مستند طریقے سے آپ کو بتا سکوں گا. لیکن ایک چیز عمومی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کتنے ہی پر یقین کیوں نہ ہوں، کسی بڑی مہم کی طرف جا رہے ہوں، کسی کمرہ امتحان میں داخل ہو رہے ہوں، کسی کھیل کے میدان میں داخل ہو رہے ہوں، تو سپرٹ بھی ہوتی ہے، کامیابی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی وسوسہ بھی ضرور ہوتا ہے، کہ چھوٹا سا ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ کرے یہ معاملات ٹھیک چلتے رہیں. تو میرا خیال ہے اسی سینس میں انہوں نے بات کی کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ کرے کہ کوئی رکھنا نہ پڑے. جو عمران خان صاحب نے کہا اور ان کی بہنوں نے بارہ کے بتایا جی کہ ایک ہاؤس اریسٹ کی آفر ہے، آپ کو بھیج دیتے ہیں بنی گالا، یہ کئی مذاکرات اور بھی ہو رہے ہیں، کہیں کوئی پیرلل گفتگو بھی ہو رہی ہے، کہیں وہ وسوسے تو نہیں ہے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر دی جا رہی ہے خان صاحب کو؟ کوئی آفر نہیں دی جا رہی. میں بالکل میرے کمیٹی کی جو میری رکنیت ہے یا کمیٹی میں بیٹھا ہوں، اس سے ہٹ کے بھی میرے اپنے ذرائع ہیں معلومات کے. اب میں ان ذرائع کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسی کمٹمنٹ ان سے نہیں کی گئی ہے. اور پھر میں نے اگلے میرا خیال ہے 1-2 دنوں میں میں نے بہت سے PTI کے رہنماؤں کو بھی سنا ہے جن سے یہ اسپیسیفکلی پوچھا گیا علیمہ خان کے بیان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، اگر کوئی ایسی پیشکش ہوئی بھی ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہے. اب یہ علیمہ خان بتا سکتی ہیں. انہوں نے شاید گنڈاپور صاحب کا نام لیا جی کہ گنڈاپور صاحب یہ پیشکش لے کے آئے تھے. اب یہ پیشکش کب آئی تھی، کس وقت آئی تھی، کس نے ان کو یہ کہا تھا؟ ایک وفاقی وزیر کا نام آتا ہے، لیکن کم از کم ہمیں فارملی مجھے نہیں معلوم کہ ہماری حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ پیشکش ایسی کی گئی ہو. عرفان صدیقی صاحب، آپ نے بڑے پاکستان کی سیاست مدوجزر دیکھے ہیں، جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کا عملی طور پہ کامیابی کے امکانات آپ کو کتنے لگتے ہیں جو اس وقت معروضی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے؟ جی ماریہ، دیکھیے کہ ایک تو ہے مذاکرات
کس کنارے لگتے ہیں، یا جو آپ نے سوال پوچھا کہ ان کی کامیابی کیا ہوتی ہے، اللہ کرے میں پر امید ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت کریں، نہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت کریں، نہ کسی ایسی چیز پہ ہم اٹک جائیں اور اڑ جائیں اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں کہ یہ معاملہ ٹوٹ جائے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے نا، مجھ سے کسی نے پوچھا تھا جی کہ آپ ٹیچر بھی رہے ہیں، تو آپ کو اگر 10 نمبر ہوں آپ کے پاس تو کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا یار دیکھیں، اگر میں نمبر دوں نا تو 50% نمبر تو آلریڈی ہم لے چکے ہیں. میں کہتا ہوں ہم کوئی نتیجہ خیز نہیں بھی ہوتے ہیں، ہم روٹ بھی جاتے ہیں کہ جی ناکام ہو گئے. ہمارا بیٹھ جانا ایک دوسرے کے سامنے اور ایک دوسرے سے کھل کے بات کرنا، دل کی بات کرنا، اور بھلا دینا کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں اور بھلا دینا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. صحیح. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی بڑی پیش رفت ہے جتنی ہمارے مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کی پیش رفت ہے. اس لیے کہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا تو وہ راؤنڈ آپ کا یا وہ مشن آپ کا شاید پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک روایت آپ نے ڈال دی کہ یار جب ہم بیٹھیں گے یا بیٹھنا چاہیں گے تو بیٹھ سکتے ہیں. اب ہم نہیں کہیں گے جی کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، یا یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ فلاں ہیں، ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ ہاتھ ملانے کی روایت قائم رہنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات ہمیشہ جب شروع ہوتے ہیں تو اس تاثر کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم بالکل ٹھیک ہیں اور دوسرے غلط ہیں. ہم ایسا نہیں سمجھ رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی جگہ بیٹھ کے اگر سوچیں تو ان کے بہت سے مطالبات حق بجانب ہوں گے، اور وہ ہماری جگہ بیٹھ کے سوچیں تو انہوں نے بھی حکومت کی ہے، انہیں معلوم ہے کہ کسی کو جیل سے رہا کرانے کی مشکلات کیا ہوتی ہیں اور کیا روایات ایسی موجود ہیں. ان کے دور میں ساری اپوزیشن جیل میں رہی ہے، میں بھی 4-6 دن ان کوٹڑیوں میں رہ کے آیا ہوں. تو انہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے نکلتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی مشکلات کو اور ایک دوسرے کی جو حسیات ہیں یا خواہشیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہی آگے چلنا پڑے گا. 2 قدم ہم آئیں گے، 3 قدم وہ آئیں گے، تو گیو اینڈ ٹیک اسی کو کہتے ہیں، افہام و تفہیم اسی کو کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی ہماری مدد کریں. آپ لوگ کر رہے ہیں، میڈیا بڑا سپورٹ کر رہا ہے اس عمل کو، تو انشاءاللہ دیکھیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ اس حصے میں موجود تھے. اب ہم بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے 4.5 سال بعد PIA کی یورپ کے لیے پروازیں بحال ہوئی ہیں. ذرا جائزہ لیں گے پوری ٹائم لائن کا، کیسے بیڑا غرق کیا گیا اور اس کے بعد اب کس طریقے سے جو فلائٹس ہیں ان کو بحال کیا گیا، کیا کیا PIA کو اس دوران گزرنا پڑا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. 4.5 سال بعد PIA کی یورپ کی جانب جو پروازیں ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں. اس کا آغاز ہوگا فرانس سے. پیرس آج رات ایک فلائٹ جاری ہے 12:10 پہ. بڑی محنت سے، بڑی ہی بے وقوفیوں سے PIA کے روٹس بند کرائے گئے تھے، اور یہ ہوا تھا 2020 میں. عمران خان صاحب کی حکومت تھی. ان کے جو سابق وزیر تھے ہوا بازی کے غلام سرور صاحب، پارلیمنٹ میں جوش خطابت میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک ایسا بیان داغا جس نے PIA کی کمر کی اس وقت، اور ان کی ساری یورپ کی جو فلائٹس ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا. کیا فرمایا تھا اس وقت کے وزیر ہوا بازی نے، ذرا سنیے. PIA کی چھانٹ بینٹ کے نتیجے میں 658 ایسے لوگ جن کی ڈگریاں جیلی تھیں، ان میں 17 پائلٹ بھی تھے، ان میں 96 انجینئرز بھی تھے. ایک ایسا انجینئر بھی تھا جس کی FSC کی ڈگری بھی جیلی تھی اور اس کی BSc کی ڈگری بھی جیلی تھی، وہ صرف میٹرک پاس تھا. ہمارے الفاظ کی کتنی قیمت ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ میں کی گئی اردو میں تقریر کی گونج پھر ہم نے دیکھا انٹرنیشنل رینا پر ایسی گونجی کہ پاکستان کے سارے جو روٹس تھے یورپ کے لیے ان کو بند کر دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا جی کہ 1 جولائی 2020 کو یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے یورپی ممالک کے فضائی آپریشن کے اجازت نامے کو 6 ماہ کے لیے عارضی طور پر معطل کر دیا تھا. 8 اپریل 2021 کو پھر ہم نے دیکھا کہ سفری پابندیوں میں غیر معینہ مدت تک توسیع کر دی گئی تھی. جون سے ستمبر 2024 کے درمیان سول ایویشن اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں PIA پروازوں کی یورپ اور برطانیہ میں بحالی کے حوالے سے معاملے پر اہم پیش رفت سے آگاہ کیا گیا تھا. بورڈ اراکین کو آگاہ کیا گیا کہ پائلٹس کے لائسنس امتحان کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر کے بحال کر دیا گیا ہے، جس سے فلائٹ سیفٹی کے معیار میں بہتری آئی ہے. 4 سال سے سیفٹی اقدامات اٹھائے جا رہے تھے اور یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے PIA اور سول ایویشن کا پھر آڈٹ بھی کیا تھا.
यूरोपीय यूनियन एविएशन को सेफ्टी और मैनेजमेंट पर खदशात और तहफ्फुजात थे जिन पर काम करके उन्हें दूर किया गया। और फिर 29 नवंबर 2024 को खबर आई कि ये पाबंदियां अब उठाई जा रही हैं PIA के रूट्स के ऊपर से। इस दौरान PIA का निजकारी का अमल भी जारी रहा। हुकूमत पाकिस्तान इसके 60% हिस्सेस जो हैं उनको फरोख्त भी करना चाहती थी, लेकिन अभी तक कोई अच्छी बोली नहीं मिल सकी है। 31 अक्टूबर 2024 को एक बोली लगी और उसमें भी हमने देखा कि पहली और वो सबसे अकेली सी तनहा सी बोली थी जिसमें सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई, जबकि हुकूमत 85 अरब के करीब जो है एक्सपेक्ट कर रही थी। और हमने देखा कि अब जो दूसरी बोली है उसका अमल भी शुरू हो चुका है। तो अब ये रूट्स खुलने से लगता ऐसे ही है कि जैसे PIA की जो ओवरऑल नेटवर्थ है उस पर फ़ायदा आएगा। बहरहाल जी, आज जिस तरीके से PIA ने अनाउंस किया है ये मैं दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन के ऊपर कि आप किसी बेहतर ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर ले। मुझे लगता है वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनर जो शायद 9/11 के बाद पैदा हो, 2001 के बाद पैदा हुआ है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। और इसको लेकिन अप्रूव अलबत्ता किसी बहुत ही होशमंद इंसान ने ही किया होगा जो 2001 से पहले और 2001 के दौरान अपने होशो हवास में होगा, उसे मालूम होगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और ये किसी ने अप्रूव किया, अब ये सुबह से वायरल है, मजाक बन रहा है, ठट्टे लग रहे हैं नेशनली भी इंटरनेशनली भी। भाई थोड़ा सा सोच समझ के ज़रा अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ऐसे कॉन्सेप्ट्स को प्रूव किया जाना चाहिए। बहरहाल जी, बड़ी खुशी की खबर है, PIA के जो रूट्स हैं वो बहाल हुए हैं, इससे सफ़र भी आधा हो गया, कीमत भी कम हो गई। उम्मीद ये भी है कि भाई जब हम पार्लियामेंट में या कहीं भी बयान दें तो कौमी सलामती से जुड़े जो इशूज़ हैं उनके ऊपर अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करें, और फिर कोई आगे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। हमने देखा वो साबिक वजीर हवाबाजी साहब आज भी सियासत में है ना, उनको उनकी शख्सियत पे, उनकी सियासत पे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।